बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ सबूख सैयद। सुबह बख़ैर। अल्लाह करे कि आपकी हर सुबह इंतहाई रोशन और इंतहाई खुशगवार गुज़रे। नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम बहुत दिलचस्प है। हम जब तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हैं तो हमें जा बजा ऐसे वाक़यात दिखाई देते हैं कि इंसान के जिस्म का बाल बाल खड़ा हो जाता है और इंसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तारीख़ हमें बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक दिन ऐसा वाक़या पेश आया और बेमिसाल वाक़या, अपने दोस्त पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का ऐसा वाक़या तारीख़ में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। सहाबा इकराम बैठे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि मुझे इस जंग के लिए सामान चाहिए। सारे सहाबा उठते हैं और कहते हैं कि आज हमने अपने महबूब पर अपना सब कुछ निछावर कर देना है, अपना सब कुछ कुर्बान कर देना है। सारे सहाबा अपने अपने घरों में जाते हैं, जो जो सामान उन्हें मिलता है उठाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर पेश कर देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मशहूर है कि उन्होंने कहा कि हमेशा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमसे आगे बढ़ जाते हैं। आज इंशाअल्लाह हम उनसे आगे बढ़ के दिखाएंगे। अपने घर गए और अपने घर का सारा सामान इकट्ठा किया और सारे सामान को आधा किया और आधा सामान उठा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक में आके फेंक दिया और कहा कि या रसूलल्लाह, घर में जो कुछ था उसको आधा किया और आधा आपकी खिदमत में लेकर आ गया हूँ। इतने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और अपना सारा सामान उठा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में फेंक देते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, घर के अंदर जो कुछ था वो सारे का सारा उठा के आपके पास ले आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अबू बकर, घर में क्या छोड़ा? तो फरमाया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत घर में छोड़ के आया हूँ। इक़बाल ने जब ये वाक़या सुना, ये वाक़या देखा, तो इक़बाल की शायरी की सारी रूह तड़प उठी और क्या शेर कहा कि परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। तो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दावत का जो मरकज़ था, अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात को देखा जाए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर बस हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर आखिर हैं अल्लाह के रसूल के साथ इश्क में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत में। आज हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त इल्मी शख्सियात मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में, जिन्होंने हमेशा इत्तेहाद के लिए, उम्मत मुस्लिमा की वहदत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के वजूद में एक मानवियत को पैदा करने के लिए काम किया, वो शख्सियात मौजूद हैं। जनाब क़िबला मुफ्ती गुलज़ार नईमी साहब, जमात अहले हरम पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मुफ्ती सैयद अतीक़ुर रहमान शाह साहब, काश्मीरी मरकज़ी नायब अमीर हैं जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं प्रोफेसर मतीउर रहमान नफीसी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, नात ख़ां हैं और आज हम उनसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मनक़बत भी सुनेंगे। बहुत शुक्रिया नफीसी साहब, आप तशरीफ़ लाए। मुफ्ती गुलज़ार नईमी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। हम जब तारीख़ में इन शख्सियात को देखते हैं, आप यकीन मानें मुझसे तो अपने जज्बात बेकाबू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये शख्सियात, ये नफूस क़ुद्सिया, ये अजीब व गरीब किस्म की शख्सियात थीं। अल्लाह ने अपने नबी का इंतखाब किया और अपने नबी के लिए अपने सहाबा का इंतखाब किया, अहले बैत का इंतखाब किया और इन शख्सियात ने, इन नफूस क़ुद्सिया ने अपने कारनामों के ज़रिए दुनिया तक ये बात पहुँचा दी कि अगर इश्क़ और मोहब्बत का कोई मेयार तय करना है तो फिर ये रवैया इख्तियार करना पड़ेगा, ये किरदार इख्तियार करना पड़ेगा। मुझे बताएं कि वो शम्मा जो इन शख्सियात के अंदर टिमटिमा रही थी वो क्या है, वो जो इश्क़ है वो क्या है और आजकल का नौजवान उसके लिए क्या मानवीयत है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी के हवाले से?
سید صاحب بہت بہت شکریہ، اور بہت ہی خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے یہ اعزاز ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالیہ کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کیا اور وہ عظیم شخصیت کیا کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ محبت کی نگاہوں سے دیکھا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی خدمات کا اعتراف کیا اور یوں فرمایا کہ میں سب کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ چکا چکا ہوں سوائے ابو بکر کے احسانات کے، کہ ان کے احسانات اتنے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہی وہ احسان کا بدلہ جو ہے وہ چکائے گا۔ تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ذات عالیہ کے حوالے سے اتنے خوبصورت بیانات سے ہمیں مستفیض فرمائیں تو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے زندگی کا ایک خوبصورت گوشہ جو ہے وہ اپنے انٹرو میں بیان کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے ان کی ذات کا ایک پہلو ہے۔ رسول اللہ کے لیے جو تکالیف آپ نے برداشت کی، سوز و دروں کی جو کیفیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہ اس میں بھی ہمیں یکتا نظر آتے ہیں، اور عشق محبت رسول میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ یکتا نظر آتے ہیں۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سوز و دروں کی جو ہے وہ تاریخ لکھی جائے گی تو پہلا باب جو بنے گا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے، اور عشق و محبت رسول کی داستان جب لکھی جائے گی تو پہلا باب جو بنے گا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالیہ ہیں، کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنا سب کچھ تن من دھن رسول اللہ پر قربان کر رہا ہوں اور میری اس میں خوشی ہے۔ یعنی بعض جو ہے وہ روایات میں ایسے آتا ہے کہ جس کو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے جو جسم پر لگے ہوئے بٹن تھے ان کو بھی جو ہے وہ راہ فی سبیل اللہ میں قربان کر دیا، اور یعنی وہاں پہ کیکر کے کانٹے جو ہے وہ لگا کر ان کو جو ہے وہ یعنی اکٹھے سیا اور اکٹھے کیا۔ اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے کہ اس حالت میں کہ جب تو سب کچھ میری راستے میں قربان کر چکا ہے، آپ جو ہے وہ کیا میرے ساتھ ناراض تو نہیں ہے، میرے ساتھ راضی تو ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغام بھیج رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انا راض عن ربی، انا راض عن ربی، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ دیکھیے کہ کس طرح یعنی پورے صحابہ کرام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی رسول اللہ پر جان نچھاور کرنے کی، سب کچھ نچھاور کرنے کی، لیکن اعمال کی جو قبولیت کا درجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ کسی دوسرے صحابی کو نہیں عطا فرمایا۔ کہ بلال حبشی کو جو ہے وہ آزاد کرواتے ہیں تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ لوگوں نے جب یہ کہا کہ شاید ابو بکر پر حبشی بلال کے کوئی احسانات ہوں گے، ان احسانات کی وجہ سے جو ہے وہ آزاد کروایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں جواب دیتا ہوں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ تو یہ یعنی حسن عمل کی جو گواہی ہے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا اور رسول سے محبت کرنے والا جو ہے وہ شاید ہی کوئی گزرا ہو جس نے اس انداز سے رسول سے محبت کی ہو۔ بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے مفتی صاحب۔ عتیق الرحمن شاہ صاحب، یہ جو مقدس شخصیات ہیں ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاشروں میں ان کردار کو، ان اقدار کو لوگوں کے سامنے بار بار ان کا ذکر کریں، ہم یہ بتا سکیں کہ جب آپ نے اپنی دوستیاں کرنی ہیں تو معیار صدیق ہونا چاہیے، ہم نے جب عشق و محبت کی مثال قائم کرنی ہے تو معیار سیدنا صدیق اکبر ہونے چاہیے، ہم نے جب اپنے تعلقات کی مثال قائم کرنی ہے تو معیار سیدنا صدیق اکبر ہونے چاہیے۔ تو ایک ایسا معاشرہ جو صدیقی معیار پہ قائم ہو، مجھے بتائیں نا صادق اور امین کی بڑی بات کی جاتی ہے، تو
تو یہ صداقت اور امانت کے سارے سبق تو ہمیں انہی چشموں سے ملتے ہیں، وہ سارے یہیں سے ہو کر آتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے منبر و محراب پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات بیان کرنا کم ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں تک یہ بات اپنی نئی نسل تک پہنچانا جو ہے اسے ہم کہیں کھو بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ جو شخصیات ہیں یہ ہمارے درمیان تنازعوں کا سبب نہ بنے، یہ ہمارے درمیان محبت و الفت کا سبب بنے۔ تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کو ترتیب دیا اور اس میں ہمیں اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ دیکھیں جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے، دو چیزیں آپ کی ذات کی بڑی عجیب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت رسول میں اور عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ محبت رسول میں بھی ان کی انتہا تھی اور اطاعت رسول میں بھی ان کی انتہا تھی۔ اسی لیے اعزاز یہ ملا دنیا کے اندر کہ سب سے پہلے جنہوں نے مردوں میں اسلام کو قبول کیا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی کے آخری لمحے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوئے، بلکہ کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی خواہشات میں بڑی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری بڑی خواہش یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو اور میری نگاہیں اس کو دیکھتی رہیں۔ واہ، میری بڑی النظر الی وجہک، النظر الی وجہک، کہ رسول اللہ کا چہرہ ہو اور میں ان کا دیدار کرتا رہوں۔ یعنی کہ آپ کی سب سے بڑی سعادت ہی یہ تھی کہ آپ رفاقت میں اتنے آگے چلے گئے کہ ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب سے اسلام قبول کیا اس کے بعد کسی لمحے میں جدائی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک بڑا معروف واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ کفار کچھ بیٹھے ہیں مکہ المکرمہ میں اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک اجڑی پڑی ہے، وہ لا کر ان کے اوپر کون پھینکے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کوئی بدبخت اٹھا، وہ جا کر گیا اور آپ سجدے میں تھے اور اجڑی آپ پر پھینک دی گئی۔ کسی نے جا کر اطلاع دی کہ وہاں تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اوپر آپ کے اس طریقے سے انہوں نے گستاخی کی۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے تو انہوں نے کفار کو پیچھے ہٹایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اجڑی ہٹائی تو کفار ٹوٹ پڑے، ان پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ اتنا مارا کہ یہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کو اٹھا کر ان کے قبیلے والے گھر لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک گھر میں چلے گئے۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب ہوش میں آئے تو پہلا لفظ زبان پر یہ تھا کہ مجھے یہ بتلائیں کہ میرے یار کا کیا حال ہے، مجھے یہ بتلائیں کہ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ یعنی اپنی ذات کو بھول گئے وہ کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ فنا فی الرسول تھے، فنا فی الرسول، یعنی کہ ان کی کوئی اور بات ہی نہیں تھی۔ خاندان کے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ جس کی وجہ سے مار پڑی ہے اور جس کی وجہ سے اس کا یہ حشر ہوا ہے تو اس کا نام یعنی ہوش آتی ہی اسی کا نام ہے۔ تو خاندان کے لوگ ناراض ہو کے چلے گئے۔ تو ماں دودھ لے کر آئی، کھانا لے کر آئی کہ بیٹا تمہارے زخموں سے چور چور ہو تو یہ دودھ پی لو، یہ کھانا کھا لو۔ کہنے لگے اللہ کی قسم ماں، نہ دودھ کا ایک گھونٹ پیوں گا نہ کھانے کا ایک لقمہ کھاؤں گا جب تک اپنے پیغمبر کو نہ دیکھ لوں، اس وقت تک میرے اوپر کھانا حرام ہے۔ اب یہ کیفیت کون دنیا کے اندر پیدا کر سکتا ہے؟ بات کرنی تو بہت آسان ہے، یہ ایسے ایسے واقعات ہیں جن سے انسان کی روح کام جاتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ ہستیاں کہاں کھڑی تھی۔ اور پھر ماں کی ممتا بھر آئی کہ میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ دودھ پیوں گا، اب جب تک مجھے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرواتی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پکڑا، اپنے ساتھ سہارا دیا اور سرور کونین کے زخمی حالت میں سرکار کے گھر پہ چلے گئے۔ جب سرکار نے دیکھا تو آپ علیہ السلام آپ پر جھک پڑے۔ رمز ابوبکر صدیق ہی جان سکتا ہے کہ زخموں کی حالت میں اسپتال جانا ہے یا اصل جہاں پر دوائے دل ملتی ہے وہاں جانا، یہ وہی جان سکتے تھے۔ بے شک، بجائے اس کے کہ وہ جاتے ہیں کہ اسپتال کا انتخاب کرتے، طبیب کا انتخاب کرتے، انہوں نے کہا وہی طبیب میرا حبیب ہے، سب کچھ وہیں پر جانا تھا انہوں نے۔ سب کچھ وہی۔ اچھا، مطیع الرحمان نفیسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ گفتگو اتحاد امت کے لیے، آپس میں پیار اور محبت کو بڑھانے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے کتنی زبردست ثابت ہو رہی ہے۔ میں اسے کہوں کہ چند اشعار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ بہت شکریہ صبوح بھائی۔
چونکہ آپ بڑے صاحب ذوق آدمی ہیں، قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، میں حضرت کی بات کو اور جو آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی، علامہ حجر اسقلانی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ آپ کی پسندیدہ چیزیں پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، پھر سیدنا صدیق اکبر نے بتائیں. صحیح، بے شک. تو پہلی جو چیز جو علامہ صاحب نے فرمایا نظر علی وجہک، یا رسول آپ کی چہرے کی طرف دیکھنا بڑا پسند ہے. پھر دوسری علامہ حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ بیٹی میری ہو اور شریک حیات آپ کی ہو، یہ نسبتیں اور قسمتیں بڑی پسند ہیں. واہ، بہت خوب. اور پھر تیسری بات فرمائی کہ میرا مال ہو اور آپ پہ لٹا دوں سب کچھ، واہ، یہ بھی مجھے بہت پسند ہے. دیکھیں تینوں چیزیں کر کے دکھا دی، کر کے کہا نہیں، کر کے دکھا دی. میں سب سے پہلے فائق ترابی ہمارے اٹک سے بڑے اچھے شاعر ہیں، ان کے کلام سے بسم اللہ شروع کروں گا. دیکھیے گا کہ دل میں امید کرم آنکھ میں نم رکھتے ہوئے، واہ، دل میں امید کرم آنکھ دل میں نم امید رکھتے کرم آنکھ میں نم رکھتے ہوئے، اپنی دم توڑتی ہمت کا بھرم رکھتے ہوئے، واہ واہ، رخت میں صرف دوات اور قلم رکھتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے رہے مدحت میں قدم رکھتے ہوئے، واہ، دست بستہ تیری چوکھٹ پہ سلامی کے لیے، ہم سیاہ کار چلے آئے غلامی کے لیے. واہ واہ واہ، ہم سیاہ کار چلے آئے غلامی کے لیے. بہت خوب. چلے آئے غلامی کے لیے، تیرا گھر بار درے سید ابرار کا ہے. انفاق فی سبیل اللہ جو علامہ نعیمی صاحب نے فرمایا، تیرا گھر بار درے سید ابرار کا ہے، تو وفادار محمد کے ہر ایک یار کا ہے. واہ واہ، بہت خوب. تو وفادار محمد کے ہر ایک یار کا ہے، اولی پھول خلافت کے چمنزار کا ہے. اولی پھول خلافت کے چمنزار کا ہے، کتنا خوش رنگ ہے سرکار کے معیار کا ہے. کتنا خوش رنگ ہے سرکار کے معیار کا ہے. دین اسلام پہ جب وقت کڑا ہوتا ہے، پیش سرکار بسد ناز کھڑا ہوتا ہے. واہ واہ، ماشاءاللہ سرکار بسد ناز کھڑا ہوتا ہے. جو میں نے کلام آج منتخب کیا ارشاد، وہ مفتی نسیم احمد فریدی بہارت سے، ماشاءاللہ، ان کا یہ کلام ہے. سماعت فرمائیے گا کہ مشیت کا جمال دل نشیں صدیق اکبر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مشیت کا جمال دل نشیں صدیق اکبر ہیں. نبوت کا کمال اولی صدیق اکبر ہیں. مشیت کا تعالی اللہ یہ رفعت کے زیر گنبد خضرا. شاہ صاحب، تعالی اللہ یہ رفعت کے زیر گنبد خضرا، جہاں آقا ہے خوابیدہ وہیں صدیق اکبر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہیں. جہاں آقا ہے خوابیدہ وہیں صدیق اکبر ہیں. اور شاہ جی آپ کی توجہ لوں گا پوری. بسم اللہ. حدیث خم کے
मत वाले अली से पूछ ले जाकर, वाह, हदीसे खुम के मत वाले अली से पूछ ले जाकर कि वो हैं या नबी के जानशी सिद्दीक़ अकबर हैं, कि वो हैं या नबी के जानशी सिद्दीक़ अकबर हैं। ये कौन आया शहे हर दो सरा के साथ महशर में, वाह वाह, ये कौन आया शहे हर दो सरा के साथ महशर में, अरे ये तो नबी के हम नशी सिद्दीक़ अकबर हैं, अरे ये तो नबी के हम नशी सिद्दीक़ अकबर हैं। नुबुव्वत का कमाले अव्वली सिद्दीक़ अकबर हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नबुव्वत का कमाले अव्वली सिद्दीक़ अकबर हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब। और नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी और वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकत के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे एक वक्फ़े के बाद। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद एक बार फिर प्रोग्राम इब्तिदा में खुश आमदेद। आज हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ीम शान शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे माशरे के अंदर ये शख्सियात और इनकी जो कायम करदा अक़दार हैं वो कैसे एक बुनियादी क़दर के सांचे में ढल सकें और हम कैसे अपनी नस्ल को ख़ुद हम और हमारे इर्द गिर्द पेश जो लोग हैं उन तक ये पैगाम पहुँचा सकें कि अगर आपने पैगाम राह वफ़ा पर अमल करना है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात कैसे हमारे सामने निशान मंजिल बन के खड़ी हुई है। तो बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हमारी चल रही है। मैं मुफ्ती गुलजार नईमी साहब दोबारा आपकी खिदमत में आऊँगा और मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इन शख्सियात का ज़िक्र करना, ये एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें पता चलता है कि सोसाइटी में जिन लोगों ने मेयार कायम किए, जिन लोगों ने हमारे सामने एक निशान मंजिल कायम किया और हमें बताया कि अगर तुम इस वक्त भी मज़हब के साथ, इंसानियत के साथ अपना कोई ताल्लुक़, राब्ता, वास्ता कायम करना है तो ये खतूत हैं, ये रास्ते हैं, इन रास्तों पर चल के आओ तो आगे तुम्हें एक बेहतर जगह जो है वो मिलेगी। क्या माना है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का? आज के दौर में हम टीवी पर बैठे हैं, अपने नौजवानों के सामने उनकी शख्सियत को लाना चाह रहे हैं, ये फ़ज़ाइल सारे मौजूद हैं, ये फजीलतें तो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, ये तमग़े तो उनकी सीने पे सजे हुए हैं, लेकिन आज के दौर में मैं अपने नौजवान को क्या बताऊं कि अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी की, उसकी ज़िंदगी में क्या मानवीयत है? बड़ा ही अहम सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे सवाल आप जो है वो हमें उठाने चाहिए कि मैं बहसीयत एक सुन्नी जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात के साथ जो है वो मोहब्बत करता हूँ और इश्क़ करता हूँ और एक ताल्लुक़ है। मैं बहसीयत शिया जो है वो सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात के साथ इश्क़ करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। तो ये इसका जो मानवीयत है वो क्या है, हमें क्या करना चाहिए, असल हदफ क्या है?
بچے کو آپ اپنے نوجوان آنے والی جنریشن کو جب تک یہ نہیں بتائیں گے اس وقت جو ہے وہ اس کی منزل اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی۔ واہ بہت خوب۔ میں آپ کو عرض کروں قرآن مجید نے اس حوالے سے جو صحابہ کرام کا رویہ اور بیہیویئر ہمیں عطا کیا ہے اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے بحیثیت سنی اس بیہیویئر کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور مجھے بحیثیت شیعہ اس بیہیویئر کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن مجید نے جو رویہ صحابہ کا کہا والذین معہ، جو ان کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ ہے، اب ابو بکر کا عشق رسول کے ساتھ ہے، ابو بکر کا انفاق رسول کے ساتھ ہے، ابو بکر کی تمام تر توجہات کا مرکز جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تمام تر توجہات کا مرکز رسول اللہ کی ذات ہے، اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کا فوکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ ہمیں یہی فوکس جو ہے وہ اپنے بچوں کو بتانا ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں کرتے، ابو بکر اپنے لیے کسی سے پیار نہیں، رسول اللہ کی ذات تھی ان کے سامنے، حضرت علی کے سامنے جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات تھی۔ جب ہم ان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے، ایک دوسرے کے مخالف کے طور پر بیان کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بچہ کنفیوز ہوگا، اور کنفیوز جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں بہت ہی بڑا سبق عطا فرمایا، اے کہ نشناسی خفی را از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار بو بکر و علی ہوشیار باش۔ یعنی ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں ان کی چیزوں کی طرف نہیں، وہ کیا کر رہے تھے، وہ ان کا مقصد حیات کیا تھا، وہ رسول اللہ کی ذات کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، اور غلام کی حیثیت سے کھڑے ہوتے تھے۔ اگر ہم جو ہے وہ ابو بکر والے سنی ہیں تو پھر ہمیں ہاتھ باندھ کر رسول اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے، اور اگر ہم علی والے شیعہ ہیں تو پھر ہمیں ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارا مرکز جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، اور اسی مرکز کو دیکھیں نا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں تو پھر ہمیں سنیوں والا عقیدہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، جب میں شیعہ ہوں تو علی والا عقیدہ جو ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ اتحاد و یگانگت کا پیغام ہے جو ہم پورے ملک میں اپنے آنے والی جنریشن کو بھی بتا سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا ہم مؤثر طریقے سے جواب بھی اسی صورت میں دیکھیں نا، اگر میں جو ہے وہ سنیوں کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں کھڑا، اگر میں شیعہ کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں کھڑا، میں اس وقت رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں جب رسول جو مجھے حکم دے رہے ہیں اور جو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا اس پر میں عمل کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی مسلکی جکڑ بندیوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بند کر کے یوں سمجھوں کہ میں رسول اللہ کے اسوہ پر عمل کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا مسلک یہ سمجھے کہ وہ اپنی مسلکی جکڑ بندیوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ فٹ کر کے یہ سمجھے کہ وہ دین کی خدمت کر، نہیں، ہمیں ان جو چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں ان سے نکل کر رسول اللہ کی ذات کو فوکس جو ہے وہ کرنا ہوگا، تب جا کر ہم جو ہے وہ اپنے مقصد حیات کو حاصل کریں گے۔ اور یہی سبق جو ہے وہ ہمیں ابو بکر صدیق نے بھی دیا ہے، عمر فاروق نے دیا ہے، عثمان غنی نے دیا ہے، علی المرتضیٰ نے دیا ہے، دیگر صحابہ نے ہمیں یہی سبق دیا۔ بہت خوبصورت اور بہت ہی فکر انگیز گفتگو آپ نے کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی پیغام نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، ہمارے امام سیدنا صدیق اکبر ہیں، ہمارے امام سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، لیکن ہمارے امام اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی جو خوبصورتی، انہوں نے جس چیز کو اپنے تفوق کی بنیاد قرار دیا وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکت کے سامنے غلام کی صورت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے تو اقبال نے وہ جو بات کہی جو پہلے میں نے کی کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول، بس یہ ختم ہو گئی بات۔ اللہ کے رسول کے لیے، سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے اگر اس کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو بس کرتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں وہ پیار کے ملتے ہیں،
وہ اخوت کے ملتے ہیں، احترام آدمیت اور احترام انسانیت کے ملتے ہیں، اور وہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ باتیں خیر ہی خیر ہیں۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں تک وہ بات پہنچا سکیں تو ہمارا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ہمارے منبر و محراب کے ذریعے ان شخصیات کو متنازع بنانے کے بجائے ان کو وحدت اور اتحاد اور محبت کا مرکز بنا کر پیش کیا جائے۔ تو کشمیری صاحب، آپ تھوڑا سا، کیونکہ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری ساری محنت کی داد ہمیں مل جائے گی، ہماری ساری اس توجہ کی اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جائے گی کہ ہم اگر اپنی نسل تک یہ پیغام پہنچا سکیں۔ تو بتائیے گا کشمیری صاحب کہ کیا کوئی ایسا سسٹم ہم کر سکتے ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹی ہوئی اور اتحاد کے بجائے پارا پارا ہوئی اس امت کو کسی ایک عنوان پر اکٹھا کر سکیں؟ بہت ہی خوبصورت بات ہے جی، اور مفتی صاحب نے جو فرمایا ہے ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، وقت اور حالات کی جو آج ہمیں جہاں پر ہم کھڑے ہیں، ہم اس ٹائم چوراہے پہ کھڑے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ اور امت کو اس وقت جتنی اتحاد کی ضرورت ہے اتنی کبھی بھی نہیں رہی۔ اب اتحاد کس پہ ہو سکتا ہے؟ اتحاد بھی انہی پر ہو سکتا ہے جو اتحاد کے سب سے بڑے داعی تھے۔ واہ، کائنات کے اندر اتحاد کے جو سب سے بڑے داعی تھے اور جنہوں نے پوری دنیا کو اتحاد کی دعوت دی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ سب سے بڑے داعی اتحاد کے ہمارے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے جو آپ کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہوئے، وہ لوگ کون تھے؟ وہ کسی ایک قبیلے کے لوگ تو نہیں تھے۔ سلمان فارسی کہاں سے چلے؟ فارس سے چلے۔ صہیب کہاں سے چلے؟ روم سے چلے۔ بلال کہاں سے چلے؟ حبشہ سے چلے۔ یہ سارے کے سارے مختلف علاقوں کے اور مختلف الخیال لوگ تھے۔ ان سب نے کہاں پر آ کر شفا پائی یا کہاں پر آ کر سب کی بات ختم ہوئی؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امت کو سبق دینے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارا جو رول ماڈل ہیں وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میری بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، حضرت کی بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کسی اور کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اس طرف سارے کا سارا زور لگائیں کہ ہم اس طرح اطاعت کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ابو بکر صدیق نے کی۔ ابو بکر صدیق نے کیسے کی کہ جب آپ نے حکم فرمایا انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، جو آپ نے حکم فرمایا انہوں نے اس کے نفع و نقصان کو نہیں دیکھا، جو آپ نے حکم فرمایا اس پر انہوں نے پیچھے بات ہی نہیں کی انہوں نے، اور وہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ تو آج ان کا وہ عکس پیش کرنے کے بجائے کہ جو تھا ہی نہیں، جو تصور بھی نہیں تھا، ان کی آپس میں محبتیں تھیں، ان کے آپس میں پیار تھے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، ان کے آپس میں خیر کی پیغامات تھے۔ اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک خلافت میں رہے، 2 سال تک ان کی خلافت میں چیف جسٹس کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ان کی آپس میں محبتیں تھیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، تو ان کو اٹھا کر انہوں نے اپنے کندھے پر رکھ دیا، اور حضرت علی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، کندھے پر رکھ دیا اور حضرت علی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ساتھ ہی حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ اے علی، یہ حسن جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چہرہ سرور کونین سے ملتا ہے، آپ سے نہیں ملتا ہے۔ اور وہ مسکرا رہے ہیں کھڑے ہو کر، اور اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی مشابہت کس سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ان کی آپس میں پیار، ان کی آپس میں محبتیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہ قرآن خود فرما رہا ہے، قرآن کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے کہ رحماء بینہم، قرآن نے فرمایا ان کی آپس میں محبتیں تھیں۔ تو ہمیں ان کی محبتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے تعلقات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی نسبتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ چیز جو ایک تاریخ میں اگر کبھی پیش بھی آئی کوئی ایسا واقعہ، لیکن ان کے درمیان قرآن نے یہ کہہ دیا رحماء بینہم، جب قرآن نے یہ بات کہہ دی رحماء بینہم، تو اس سے اگلی بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے درمیان کوئی اور معاملہ بھی تھا۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن یہی تاریخ بیان کرتا ہے کہ رحماء بینہم، یہاں بات قرآن نے یہ تاریخ بیان کر دی، یہ ساری تاریخ بیان کر دی، ہمارے سارے سوالوں کا جواب، ہماری ساری اپنا خرابیوں کا جواب، یا ہماری ساری سوچوں کا جواب یہ ہے کہ وہ آپس میں رحیم و کریم تھے، آپس میں پیار محبت۔ اور شاہ صاحب، اور یہ جو شخصیات تھیں، اب یہ دیکھ لینا کہ یہ سوسائٹی، آپ نے کہا نا کہ اتحاد امت قائم ہو، مفتی صاحب نے کہا کہ اتحاد امت قائم ہو، یہ اتحاد کس کے لیے؟ کیونکہ لوگ اس وقت بہت سی فورسز ہیں پوری دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں کہ جنگ کرنی ہے ہمیں، وہ متحد ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنے مفادات کا جو پروٹیکشن کرنا ہے، اور ہم نے دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے۔
ہم نے ان پر کے علاقوں پر قبضے کرنے ہیں، ہم نے فتوحات کا دائرہ اتنا بلند کر دینا ہے کہ پوری دنیا کو یرغمال بنا کر اپنے سسٹم کا، اپنے عالمی نظام کا حصہ بنا دینا. یہ شخصیات بھی تو متحد ہوئی ہیں نا. ان کا اتحاد جو تھا وہ دعوت الی الخیر تھی. یہ یہاں سے بھی خیر کی دعوت ہے، وہاں سے بھی خیر لانا ہے. تو یہ اتحاد خیر کے لیے تھا، شر انگیزیوں کو مٹانے کے لیے تھا، نفرتوں کو توڑنے کے لیے تھا، اور آپس میں محبت، احترام، انسانیت ان بنیادوں پر تھا. تو دنیا میں دو قسم کی قوتیں ہیں. ایک وہ ہیں جو متحد ہو رہی ہیں شر پھیلانے کے لیے، انسانی ذہنوں کو یرغمال بنانے کے لیے. ایک وہ قوتیں ہیں جو تعداد میں بہت ہی کم ہیں اس وقت، لیکن ان کی منزل اور ان کا نشان منزل اللہ کے رسول، ان کے صحابہ، اہل بیت ہیں. اور یہ نفوس قدسیہ اس لیے متحد ہوئیں کہ وہ سوسائٹی کے اندر خیر کو پھیلا سکیں. اور اگر یہ خیر بن جاتا ہے ہمارا معاشرہ تو یہ مطلوب رسالت ہے، یہ مقصود خداوندی ہے. تو ہمیں اپنے ممبر و محراب کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے، کلاس روم میں ٹیچر کھڑا ہو تو لوگوں تک یہ بات پہنچائے کہ خیر کے لیے اتحاد قائم کرنا ہے. مطلب ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، نتیجہ کیا نکالنا ہے؟ نتیجہ خیر نکالنا ہے. تو خیر جب تک معاشرے کے اندر نہیں ہوگی تو پھر جو مقصد ہے وہ کبھی کلیئر نہیں ہو سکے گا. اور جب آپ کا اتحاد کا مقصد طاقت حاصل کرنا، دبدبہ حاصل کرنا ہے، تو یہ اتحاد کبھی بھی قائم ہمیشہ نہیں، یہ قدر نہیں بن سکتا. یہ قدر اس وقت بنے گا جب اس میں خیر نکلے گی. اور بہت ہی زبردست گفتگو کی آپ نے اور مفتی صاحب آپ نے بھی، اور اتنی شاندار گفتگو ہمارے سامنے ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کاش یہی گفتگو ہماری بنیادی قدر بن جائے، ٹی وی چینلز پر بھی، ممبر و محراب پر بھی، اور سب سے بڑے مسائل جو ہیں ہمارے حل ہو سکتے ہیں. متی الرحمان صاحب، آپ ماشاءاللہ پڑھا بھی رہے ہیں نوجوانوں تک. یہ جو پیغام ہے تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے ہم پہنچا سکتے ہیں. آپ سے ہم منقبت بھی سنیں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ کلاس روم کے اندر استاد یہ بات کیسے پہنچائے؟ شاہ صاحب قبلہ، ہماری بدقسمتی کہ ہمیں محراب و ممبر سے وہ آواز حق جو بلند ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. رسول کے ممبر پہ اکثریت میں وہ لوگ بیٹھے جو اس ممبر کے حقدار نہیں تھے. وہ ویژن، وہ نظریہ جو ہمارے ائمہ کا تھا، اصحاب محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت محمد کا، وہ نہیں اپنا سکے. ہمیں تو یہ معاشرہ ملا کہ مسلک پتہ چلا جو مسافر کی لاش کا. واہ، مسلک پتہ چلا جو مسافر کی لاش کا. یہ ہمیں معاشرہ یہ دیا گیا، مسلک پتہ چلا جو مسافر کی لاش کا، چپ چاپ آدھی بھیڑ گھروں کو چلی گئی. واہ. اور یہ جو آپ کا درد دل ہے مفتی نعیمی صاحب کا، قبلہ شاہ صاحب کا، آپ کا جو درد دل ہے کہ میں مسالک کو مانتا ہی نہیں، میں مسالک کو مانتا ہی نہیں، ساری امت میرا قبیلہ ہے. واہ واہ. ساری امت میرا قبیلہ ہے. میں نے ایک فورم پہ ایک کلام پڑھا تھا کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. واہ. شاید حضور ہم سے، اور خفا کس لیے ہیں؟ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی. واہ. شاہ صاحب، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، صدیق سے کچھ آئی نے صدق و صفا کے لا. واہ واہ. صدیق سے کچھ آئی نے صدق و صفا کے لا. اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی. یہ جو آپ گفتگو ابھی فرما رہے تھے نا، صحیح، اسی تناظر میں دیکھیے گا اس کو کہ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. واہ واہ. فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. گم راہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے. واہ. گم راہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے. عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا. واہ. عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا. اور مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم. واہ. مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم،
دروازائے علی سے یہ خیرات جا کے لا، واہ واہ واہ، دروازائے علی سے یہ خیرات جا کے یہ خیرات جا کے لا۔ اور یہ دیکھیے گا کہ باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی۔ باطل سے قبلہ دب آپ کا رہی، جو درد دل ہے وہ بیان کر رہا ہوں، واہ، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، واہ 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 واہ، منظر ذرا حسین سے، واہ، کچھ کربلا۔ بہت خوب، بہت خوب مطیع الرحمان صاحب۔ کوئی میں منقبت سنائے، ہم کہہ رہے ہیں اتنی خوبصورت گفتگو، اسی پر ہم پروگرام کے اختتام پھر اللہ کریں تعالیٰ گے۔ آپ سے راضی ہو جائے۔ یہ حضرت نادر صدیقی، واہ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام لکھا، سماعت فرمائیے گا کہ عضلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا۔ واہ، عضلوں سے چلا پہلے آتا ہے وہ صحیفوں میں یار بھی سیدنا نبی ابو کا۔ بکر صدیق کا ذکر ہے، واہ واہ، مفتی صاحب قبلہ سمجھتے ہیں۔ عضلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا، اس شخص کا انکار ہے انکار نبی کا، ملنا ہو اگر اس سے تو آسان پتہ ہے، صدیق کا دربار ہے، دربار نبی کا، ماشاءاللہ کا۔ اور یہ شاہ صاحب قبلہ اس کی شرح کر سکتے ہیں یا مفتی صاحب، میں شعر سنا دیتا ہوں آپ کو۔ نادر صدیقی فرماتے ہیں، کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا، وہ جس کے وسیلے سے فروزاں ہوئے عالم، صدیق ہے وہ مطلع انوار نبی کا، عضلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب۔ اور آپ نے کہا کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عکس تھا وہ سیدنا صدیق اکبر میں وہ دیکھتے رہے، تو وہ اقبال سہیل مرحوم کا بڑا مشہور شعر ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا نا کہ نبی کا جو عکس ہے نا، یہ سارے صحابہ میں نبوت کا عکس نظر آتا ہے، وہ جو ان کے افعال ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کا جو کردار ہے، وہ روشنی پڑتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ پر، تو وہاں سے وہ کردار سارا ہمیں دکھائی دیتا تھا۔ اور بہت شکریہ نفیسی صاحب آپ کا، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، مفتی گلزار نعیمی صاحب آپ کے بھی شکریہ، اور بہت ہی خوبصورت آپ حضرات نے آج ہم گفتگو کی۔ ناظرین، ہماری یہ جو پروگرام ہے، اس طرح کی جو گفتگو ہم لوگ کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے ان شخصیات کے ساتھ جوڑ سکیں، ان شخصیات کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں۔ 1400 سال کا فاصلہ ہے، لیکن
یہ عشق اور محبت کی ایسی لازوال خوبصورت اور بہترین داستانیں ہیں کہ 1400 سال کا فاصلہ کوئی فاصلہ ہی نہیں رہتا، یہ فاصلہ سمٹ جاتا ہے، یہ فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل آج بھی ان شخصیات کی محبتوں سے اسی طرح لبریز ہیں جس طرح 1400 سال پہلے تھے۔ ان لوگوں نے ہم تک نسل در نسل، کڑی در کڑی وہ سارے واقعات، وہ سارے سلسلے پہنچائے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عشق اور محبت کی تمام تاریخی داستانوں کو پڑھ لیں، آپ ان داستانوں کے ساتھ یہ تعلق قائم نہیں کر سکتے، لیکن اس طرف یہ بھی عشق اور محبت کی داستانیں ہیں۔ جب آپ انہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جب آپ ان کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ کاش میں بھی دربار رسالت میں ہوتا، اور میں اگر وہاں پر ہوتا تو میں سیدنا صدیق اکبر کی اتباع اور پیروی کرتا اللہ کے رسول کے عشق کے لیے۔ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہدایت کے جو سفر تھا اس میں اسی طرح شریک ہوتا جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ نے نشان قائم کیا تھا، میں ان قدموں پہ چلتا، میں ان نقوش کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا۔ تو جو سب سے اہم اور بنیادی مقصد ہے وہ ان چیزوں کو بیان کرنے کا، ان واقعات کو بیان کرنے کا کہ آپ اگر اپنے معاشرے میں ان شخصیات کی زندگیوں کو بیان کرتے رہیں گے تو آپ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس قسم کا معاشرہ قائم کر دیں گے۔ لیکن آپ اگر اپنی صبح و شام کی محافل میں لالچ، پراپرٹی بنانا، زمینیں بنانا، قبضے کرنا اور پھر اس طرح کی گفتگو کرتے رہیں گے کہ جس سے معاشرے میں انتشار پھیلے، تو سوسائٹی میں جو بوئیں گے وہی کٹے گا۔ اگر آپ گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹنی پڑے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ گندم بوئیں گے اور آپ جوار کاٹیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے خیر کی فصل بوئیں اور شر کی فصل کو کاٹیں، انشاءاللہ معاشرہ خیر کا معاشرہ بن جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔